बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 खबरों पर बात करेंगे, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या ओवरऑल पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्या हो रहा है। अदालती निज़ाम के अंदर एक जज एक फैसला देता है और दूसरा जज बिल्कुल उसके बरक्स एक फैसला देता है। बुनियादी इंसानी हकूक की बात की जाती है, मगर अपनी अपनी अलग डेफिनेशंस हैं, और जो आम शहरी हैं, अवामी मैंडेट है, उसकी बात भी की जाती है, मगर डेफिनेशंस बड़ी मुख्तलिफ हैं। एक जानिब बात होती है आम वोटर की, तो दूसरी जानिब दिफा किया जाता है उन लोगों का जिन्हें माले गनीमत में मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस फैसले के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के उस फैसले के जो मखसूस नशिस्तों में आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले पर 8 जजेस साहिबान ने उनसे इत्तेफाक किया था और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 10 रुकनी आईनी बेंच ने एक और फैसला सादर फरमाया और मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीन ली गई हैं। अब इसमें हम जो एक कंपैरिजन है वो भी ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि कितना फर्क है दोनों फाजिल जजेस साहिबान के फैसलों में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जमहूरियत के बुनियादी असूल हैं उसके ऊपर इन दोनों की राय किस कदर मुख्तलिफ है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन यहाँ पर ड्रॉ किया भी है। एक बैरिस्टर हैं रिदा हुसैन साहिबा, उनका मैं भी एक थ्रेड पढ़ रहा था, उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया एक ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में, वो आपके सामने रखूंगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आईनी बेंच ने अभी रिसेंटली फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, ये किस कदर अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की आला अदलिया अब ऐसे फैसले दे रही है। दूसरी जानिब आपको मालूम ही है गुज़िश्ता रात एक और आईनी बेंच का फैसला आया है, जो कि गो के अकलियती फैसला है, डाइसेंटिंग एक तरह से नोट है, लेकिन उस फैसले की वक़्त काफी बढ़ चुकी है। उस फैसले के असरात जो हैं वो काफी गहरे हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के हालिया उस फैसले की, जो 5 फाजिल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त पर इन्होंने दिया है, और दबे अल्फाज में जनाब याह्या अफरीदी साहब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। उन्हें भी उनके हवाले से भी अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि खामोशी के साथ अपना काम वो जारी रखे हुए हैं, अपने ओहदे को बरकरार रखे हुए हैं। जो बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाह रहे मुक्तदरा को। और दूसरी जानिब आमिर फारूक साहब को भी इन्होंने आड़े हाथों लिया है कि आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आजकल इन्हीं के ब्रदर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, बल्कि आईनी बेंच के लिए भी नामजद हैं। उन्होंने क्या कुछ किया ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो कुछ अर्सा से खामोश थी, मगर अब वो भी बात करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है 26वीं आईनी तरमीम, भले ही यहाँ पर पोलराइजेशन के इस माहौल में इधर हम उधर तुम की एक बात चलती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जिन फाजिल जजेस साहिबान ने आइन के तहत हल्फ उठा रखा है, बुनियादी जो जमहूरी असूल हैं उन पर वो यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, उन सब के लिए 26वीं आईनी तरमीम को हजम कर लेना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, जाहिर बात है जो उस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं या उसके नतीजे में कोई चीफ जस्टिस बन गया है, तो कोई किसी और अदालत में आकर ट्रांसफर हो गया है, या कोई एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो उनको तो जाहिर बात है वो एक मुख्तलिफ जाविये से ही देखेंगे 26वीं आईनी तरमीम को। लेकिन जो ओवरऑल एक खामोश तमाशाई बनकर जजेस साहिबान देख रहे हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, और वो ये भी देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर कि ये 26वीं आईनी तरमीम ने ओवरऑल अदलिया पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। जो वक़्त है अदलिया की, जो अदलिया की रेलेवेंस है वो किस कदर कम हो गई है, आम शहरियों का जो ट्रस्ट है उसका डेफिसिट किस कदर ज्यादा हो चुका है अदलिया के ऊपर, और थैंक्स टू 26वीं आईनी तरमीम। तो ये जजेस साहिबान को नजर आ रहा है, क्योंकि जजेस साहिबान भी जो तनख्वाह लेते हैं वो भी पब्लिक एक्सचेकर से ही जाती है, आम शहरी जो टैक्स देता है उससे ही इनको तनख्वाह मिलती है। तो ये बेसिकली तो जवाबदेह है उस पब्लिक को भी कि जिससे ये तनख्वाहें तो ले रहे हैं, मगर जिन्हें इंसाफ फ्राहम करना है उन्हें इंसाफ नहीं फ्राहम कर पा रहे, और अगर इंसाफ फ्राहम करने में कोई रुकावट हायल की जा रही है तो वो उस रुकावट के ऊपर, उस रुकावट के हायल करने के उस प्रोसेस को भी चैलेंज नहीं कर रहे, उस पर सवाल नहीं उठा रहे। चंद आवाजें हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो आज भी काफी तवाना है, अपनी आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, अपना मौकफ सामने लेकर आ रहे हैं, मगर वो कम है। अब एक हौसला अफजाई आप समझ लें उन जजेस साहिबान की जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स खड़े हैं, अपना मौकफ उसके ऊपर डट गए हैं। अब कुछ जजेस साहिबान मजीद ऐसे सामने आ रहे हैं जो उनकी उस राय से इत्तेफाक करते नजर आ रहे हैं, और ये आइंदा आने वाले हफ्ते में बड़ा अहम होने जा रहा है। आपको मालूम है 26वीं आईनी तरमीम जो असल बोन ऑफ कंटेंशन है, उसका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। मंगल के रोज आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 जजेस पर मुश्तमिल समाअत करेगा इन 3 दर्जन दरख्वास्तों पर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।
ان 3 درجن درخواستوں پر جب 8 فاضل ججز صاحبان بیٹھیں گے اور فیصلہ ہوگا معاملہ فل کورٹ کو بھیجنے کا یا جوڈیشل کمیشن کو بھیجنے کا، تو کون کون سے ججز اول تو اس بینچ میں ہوں گے، اور پھر وہ ججز صاحبان کیا موقف اختیار کریں گے. بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک ایسے موڑ پر ہماری عدلیہ آن کھڑی ہوئی ہے کہ اسے اب فیصلہ کرنا ہے. اور بہت سے پہلے بھی ججز صاحبان گزر چکے ہیں عدلیہ کے اندر، عدالتی نظام کے اندر، جو وقتی طور پر تو بڑے فائدے لے چکے ہیں عدلیہ سے، لیکن بعد ازاں اب کئی ایسے ہیں جن کی تصاویر بھی سابق چیف جسٹسز میں آویزان نہیں کی جاتی، ان کی اپنی عدلیہ ہی انہیں ڈسون کر چکی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بھی ان ججز صاحبان کو ذہن نشین ہونی چاہیے. تو آتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، ایک اور آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب آج سپریم کورٹ میں آئے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور بیسیکلی انہوں نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی سیٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. عمر ایوب اور شبلی فراز جو کہ دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں، ان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے دونوں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو حکم امتناع دیا تھا ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے پر، لیکن بعد ازاں 1 اکتوبر کو وہ حکم امتناع ختم کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور ان دونوں کو مجاز فورم پر سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا، ہدایت دے دی، جس پر ان دونوں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں عمر ایوب اور شبلی فراز عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو فورمز پر چیلنج کر رکھا ہے انہوں نے. اور ان دونوں کو آپ کو معلوم ہے بڑی لمبی لمبی سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو ماحول ہے وہ ایک مرتبہ پھر پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سواتی صاحب ایک اور تھے، انہوں نے اپنی جو چترالی غالباً تھے، انہوں نے اپنی جو گرفتاری ہے وہ دی ہے، سرنڈر کیا ہے. 9 مئی میں انہیں بھی سزا ہوئی تھی، اور اس طرح اب پشاور ہائی کورٹ بھی شاید ہاتھ کھڑے کر رہی ہے، جو ریلیف وہ دے رہی تھی کبھی پاکستان تحریک انصاف کو، شاید وہ بھی اب سمجھ رہی ہے کہ اب آپ متعلقہ فورم پر ہی جا کر رجوع کریں اور ان سے ہی ریلیف لیں. اس کے 2 معنی نکل سکتے ہیں، مگر آج ہم ان معنوں پر بات نہیں کریں گے، تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا. کچھ عرصہ ہم انتظار کرتے ہیں اور پھر ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے شبلی فراز اور عمر ایوب کو سزائیں ہونے کے بعد ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رکھا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. تو دیکھتے ہیں اس درخواست پر موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ویک یا پھر اس سے اگلے ہفتے بینچ بن جائے گا اور مقدمہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے رجوع بھی کیا تھا، خطوط بھی لکھے تھے، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے عمر ایوب صاحب کو یقین دہانی کروائی تھی ملاقات کی، بلکہ ایک جمعہ تھا اس کا دن بھی تعین ہو گیا تھا، متعین کر لیا گیا تھا تاریخ اور وقت کہ بھائی میں کل آ رہا ہوں پشاور، لہٰذا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس دوران غالباً بدھ کے روز کی یہ کمیونیکیشن ہے، اور جمعرات کو ہی جو عمر ایوب صاحب ہیں انہیں فیصل آباد کی غالباً عدالت نے سزا سنا دی. تو عمر ایوب صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ اب آپ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، ملاقات نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اب میں ایک کنوکٹ ہوں اور آپ کے لیے تھوڑا سا امبیرسنگ ہو جائے گا. جس پر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اچھا ہے، ملاقات کر بھی لیتے تو وہ کیا کر سکتے تھے. بہرحال اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک کردار رہا ہے، جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کو سم وٹ ایک پروٹیکشن دی ہے جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے وہ پروٹیکشن اس وقت تک دی ہے جب تک آئینی بینچ تشکیل نہیں پایا یا آئینی بینچز کی کمیٹی تشکیل نہیں پائی، یا پھر ایونچولی اس آئینی بینچ نے آئینی مقدمات کو سماعت کے لیے اپنے سامنے مقرر نہ کر لیا ہو. جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے ایک موقع تھا 26ویں آئینی ترمیم کو اپنے سامنے مقرر کرنے کا، انہوں نے جان بوجھ کر اپیرنٹلی اس موقع کو گنوایا، باوجود اس کے کہ انتظامی سائٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ موجود تھا. مگر پھر بینیفیشری تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ اگر فل کورٹ اس وقت بیٹھ جاتی تو شاید 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس خطرے میں پڑ جاتی، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جاتی یا کالعدم قرار دے دی جاتی سپریم کورٹ آف پاکستان یا فل کورٹ کی جانب سے، تو پھر یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس نہ رہتے اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے. تو یہ ایک چیز ہے جس کے لیے انہوں نے پھر سم وٹ کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ دبا ہی رہے. اور آپ کوشش دیکھیں نہ صرف ان کی بلکہ اس آئینی بینچ کی جس نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف مقدمے کو سننا تھا، کیونکہ وہ خود ایک طرح سے اسی بطن سے جنم لے چکا ہے. آئینی بینچ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنا، اس نے بھی اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. 27 جنوری کو ایک موقع پر 8 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بیٹھا، نوٹسز ہوئے، مگر پھر ہم نے دیکھا جو ہے وہ روشنی نہ رہی، اور پھر اب اچانک سے مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے جب 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کے کردار پر تو گزشتہ روز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے بھی کافی روشنی ڈالی ہے. دبے الفاظ میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی جو آپ کا کام تھا آپ نے تو کیا نہیں،
مشاورت آپ سے نہیں ہوئی، آپ نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا، ججز کو یہاں پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، آپ کو سرپاس کیا جا رہا ہے، بائی پاس کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجوائز کریں۔ تو یہ ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب، اور پھر دوسری جانب عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کس طرح ایک جج کو، ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج کو نامینیٹ کرتے ہیں فار اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن بعد ازاں اپنے ہی نامینی کو ووٹ نہیں کرتے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں۔ تو یہ اتنا کچھ ہے، اور عدلیہ کے اندر اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اپنے بھار کے نیچے آ کر خود ہی دبتی جا رہی ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے عدلیہ کر رہی ہے ود ان جوڈیشری، اب لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، کچھ ججز صاحبان کو بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم نے اپنے ادارے کو کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ادارہ جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، آج وہ ادارہ ایک ماتحت محکمہ بن کر رہ چکا ہے اس گورنمنٹ کا، اس ایگزیکٹو کا، اور جو چاہے وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو وہ کرنا چاہیں، جس طرح کے وہ فیصلے چاہیں ان کو مل جاتے ہیں، کیونکہ بینچز ان کی مرضی سے تشکیل پاتے ہیں۔ تمام ان مقدمات میں جو اس حکومت سے متعلق ہوں، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں آیا جو موجودہ رجیم، موجودہ حکومت، کسی کو بھی اس نے ٹف ٹائم دیا ہو۔ تمام ہی فیصلے ایسے آئے ہیں جو انہی کی مرضی کے ہوں، انہی کی خواہشات کے مطابق ہوں، اسی وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اب آئینی بینچ کی طرف آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے مخصوص نشستوں کا وہ مقدمہ ہے جو اصل بون آف کنٹینشن بھی اس کو کہا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد بھی اسے سمجھا جاتا ہے۔ معاملہ تو بہت پرانا ہے، لیکن اس دوران جب 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ بن گیا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، منصور علی شاہ صاحب نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ 8 ججز صاحبان منصور علی شاہ صاحب کے سمیت، جن میں جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، یہ تمام ججز صاحبان تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک پارٹی نہ صرف تسلیم کیا بلکہ وہ مخصوص نشستیں جو ان کی بنتی تھیں انہیں دینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ مخصوص نشستیں جو بیسیکلی الیکشن کمیشن نے بندر بانٹ کر کے مال غنیمت کے طور پر ان فارم 45 فارم 47 والوں کو دے دی، جن کا دراصل اپنا مینڈیٹ ہی ان کوسچن تھا، اور جن کے پاس کسی صوبے میں اگر ایک نشست ہے تو ان کو 3 مخصوص نشستیں دے دی گئیں۔ تو یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو جسٹس منصور علی شاہ سمیت دیگر ججز صاحبان نے اٹھائے، اور پھر جو عام عوام ہے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا 8 فروری کو، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہوئے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی۔ اس فیصلے کے اوپر اب ایک اور فیصلہ جسٹس امین الدین خان صاحب کرتے ہیں، وہ کہ امین الدین خان صاحب نے یہ فیصلہ ایک اختلافی نوٹ کے ذریعے اس وقت بھی دے دیا تھا، لیکن جو ریزننگ اب انہوں نے دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اوپر بیرسٹر رضا حسین ہے، بڑی اچھی لائر ہیں، ینگ لائر ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا تھریڈ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ لکھتی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس نے ووٹرز کے اس آئینی حق کو برقرار رکھا کہ انہیں نمائندہ مقننہ میسر ہو۔ مقننہ سے مراد جو پارلیمان ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں بننے والے آئینی بینچ نے ایک غیر واضح عدالتی حکم کے ذریعے عوام پر ایک غیر نمائندہ مقننہ مسلط کر دی۔ آئینی بینچ نے ایک عدالتی حکم کے ذریعے پارلیمان کی ترکیب ہی الٹ دی ہے۔ ووٹرز نے حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت نہیں دی تھی، لیکن پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کر کے انہیں دوسروں میں بانٹ کر، یعنی دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر کے، انتخابات کے بعد کی ایک مشق نے انتخابی نتائج کو بدل ڈالا ہے۔ عدالت تسلیم کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ پر انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں دی، مگر سزا ووٹروں کو دی گئی۔ ایک ایسا حکم جس کی منطق اتنی کمزور ہے کہ مضحکہ خیز محسوس ہوتی ہے۔ عدالت نے گہری تشویش ظاہر کی کہ مخصوص نشستوں پر حلف لینے والے اراکین، جن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی شامل تھے، کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اب یہ آپ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ، یہ آپ دیکھیں پوائنٹ آف ویو ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے گہری تشویش ظاہر کی ہے کہ مخصوص نشستوں پر حلف لینے والے اراکین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا 8 ججز صاحبان کے فیصلے میں۔ سب سے بڑھ کر کے یہ مقدمہ اسمبلی کے انفرادی اراکین کے بارے میں نہیں بلکہ ووٹرز کے حقوق کے بارے میں تھا۔ اب دیکھیں جو ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے، ان کو جنہیں مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر کے یا مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی گئیں، ان سے جب لے لی گئی مخصوص نشستیں تو یہ ان کا جو بنیادی حق ہے وہ متاثر کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر وہ بتا رہی ہیں کہ جو مقدمہ تھا مخصوص نشستوں کا، یہ اس اسمبلی کے انفرادی اراکین کے بارے میں ہرگز نہیں تھا، یہ ووٹرز کے حقوق کے بارے میں تھا۔ بہت کچھ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جا رہا ہے، مگر یہ مقدمہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں نہیں تھا، ووٹرز کو ان کے آئینی حق یعنی متناسب نمائندگی سے محروم کر دیا گیا، اور نتیجتاً اسمبلیاں عوام کی مرضی کے عکاس نہیں رہیں۔ بڑا بہترین، اور انہوں نے کوزے میں دریا کو بند کرنے کے مترادف ہی ہے کہ انہوں نے تمام تر چیزوں کو کھل کر بیان کر دیا ہے کہ ایک جانب وہ جج ہے
وہ 8 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے اس عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے اس روز پاکستان تحریک انصاف کا نام بھلے ہی نہ ہو، ان کے پاس بھلے کے نشان اس روز بھلے ہی نہ ہو، لیکن ان کے جو نامزد کردہ لوگ ہیں ان کو لوگوں نے منتخب کیا، اور ان لوگوں کو جب منتخب کیا تو آبویسلی جو متناسب نمائندگی ہے اس کے نتیجے میں وہ مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اگر ان کو نہیں ملتی تو یہ پھر عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے بالکل برخلاف ہوتا۔ لیکن یہاں پر آئینی بینچ کو یہ لگتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک ہیلمٹ غالباً پہن رکھا ہے جس میں وہ دائیں بائیں دیکھ نہیں پا رہے، انہیں صرف وہ متاثرین نظر آ رہے ہیں جو فارم 47 کے ذریعے پارلیمان میں آئے ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ اب دیکھیں پارلیمان میں آ گئے ہیں، ان کو جیسے تیسے کر کے فارم 45 چھوڑ 47 پر پارلیمان میں لے آیا گیا ہے، لیکن 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں بن رہی، باوجود اس کے کہ دھاندلی کر لی گئی، سب کچھ کر لیا گیا اپیرنٹلی، لیکن جب 2/3 اکثریت نہیں ملی تو پی ٹی آئی کا جو ایک حق بنتا ہے مخصوص نشستوں کی صورت میں وہ بھی ان سے چھین کر ان کو دے دیا گیا، اور آج وہ 2/3 اکثریت لیے بیٹھے ہیں، اور اب جب چاہے وہ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں، آئین کا تیا پاچا کر سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ہمارے سامنے ایک عملی مثال موجود ہے، اور اب کہا جا رہا ہے جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہوا، جو رہی صحیح کسر ہے، اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ تو یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام، یہ ہے ججز کی سوچ، اور یہ ہے بیسیکلی وہ فیوچر ہمارے جوڈیشل سسٹم کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آگے آنے والے چند جو ماہ ہیں وہ میرا خیال ہے مزید تباہ کن ہو سکتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے لیے۔ اب بھی کچھ ججز صاحبان اگر اپنی جو رائے ہے اس کا برملا اظہار ہی شروع کر دیں، جو نہیں کر رہے، جو خاموش ہیں، جو اکثر اوقات نجی محفلوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، بہت سو کو کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس ہم دور سے خوش ہو کر آپ کو سراہ سکتے ہیں۔ تو یہ پھر ججز صاحبان کا کام نہیں ہے، ججز کو چاہیے کہ وہ خود اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں، وہ خود بتائیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، جو ججز بتا رہے ہیں وہ اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں۔ شاید ہمارے دیگر ججز صاحبان جو ہیں وہ محض خاموش تماشائی بن کر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، جو قیمت ہے بولنے کی وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔